उसी जुमले को बुनियाद बना के जेलम के मिर्जा ने मेरे खिलाफ एक क्लिप वायरल की। ये शख्स कुरान से कितना जाहिल है, इसे मस भी नहीं कुरान से। रिवायात में खोया रहता है ना, रिवायात में तहकीक करता रहता है, खोया रहता है। कुरान के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं, जिहाद मेरा जाहिल है। तू कुरान में तहरीफ करता है, कुरान में जिन आयतों में मुनाफिकीन का जिक्र है वो सहाबा पे फिट करता है। जुमला जो मैंने बार बार दोहराया, जिसकी तकलीफ हुई वो जुमला ये था, सहाबा तारीखी और किताबी शख्सियात नहीं है, सहाबा कुरानी शख्सियात है। सहाबा को दो गिरोह में तकसीम किया कुरान ने। सूरत हदीद की आयत नंबर 10 में तूने अपने कलिम में कहा सहाबा की 3 कैटेगरियां हैं। कुरान सहाबा की 2 कैटेगरियों का जिक्र करता है, फतह मक्का से पहले ईमान लाने वाले, फतह मक्का के बाद ईमान लाने वाले। मकाम फतह मक्का से पहले ईमान लाने वालों का ज्यादा है, वो अफजल है, आला है, बरतर है, लेकिन कुल्लन कहो, जोर से कहो, कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना, कुल्लन कहो यार, कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना। सहाबा किराम को तो अल्लाह ने आला दर्जे की डिग्री दी है। सूरह तौबा के अंदर वस्साबिकून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, सबकत ले गए जो पहले पहल मुसलमान हो गए, ख्वाह वो मुहाजिरीन है या अंसार, और जिन्होंने एहसान के साथ उनकी पैरवी की। फिर अल्लाह ने कहा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी। राजी इनसे अल्लाह हुआ है वो है साबिकून अल अव्वलून, और एहसान के साथ जो उनकी पैरवी करने वाले हैं। इसका मतलब है जो एहसान के साथ पैरवी नहीं करेंगे वो नहीं। उसके बाद कहा कि मदीना और अहले मदीना में पक्के मुनाफिक मौजूद हैं, और वो इतने कट्टर हैं कि ए नबी तुम भी उन्हें नहीं पहचानते हो, अल्लाह पहचानता है। लेकिन कानूनन उनको सहाबा ही कहा जाता है, कानूनन। जाहिर है कि पता तो नहीं है कि कौन है। अब मुझे बताएं, ग़ज़वा तबूक के मौका पर जो हुजूर के साथ 30,000 का लश्कर गया था, तो हुजूर सहाबा को ही साथ लेके गए थे ना। उन्हीं में से 12 बंदों ने हुजूर पे कातलाना हमला किया था ना, वापसी पे चोटी से आपकी सवारी गिराने की कोशिश की, जो मुस्नद अहमद में पूरी तफसील मौजूद है, और सही मुस्लिम में 7035 नंबर हदीस है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे असहाब में 12 मुनाफिक हैं, वो उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं होंगे जब तक के सुई के नाके से ऊंट ना गुजर जाए, यानी इम्पॉसिबल। ये मिसाल दी जाती थी अरब में ना, कुरान में भी सूरतुल अराफ में ये मिसाल आई है। और उनमें 8 ऐसे हैं जिनकी पुश्त पे दुबैला फोड़ा निकलेगा, जिसकी हीट वो अपने सीने में महसूस करेंगे, इस फोड़े से उनकी मौत होगी। हमसे लोग बड़ा जोर लगा के पूछ रहे हैं बताएं किसकी हुई है। भाई वो साबिकून अव्वलून में से कोई नहीं है जिसकी मौत उस तरीके से हुई हो। हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान अली रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन और उनके साथी वो लोग नहीं है, बाद वाले लोग हैं। वो कौन है आप उलमा से पूछे, मैं तो जाहिल आदमी हूं, उलमा से पूछ पूछ के चले। दुबैला फोड़े से उनकी मौत की। कातलाना हमला करने वाले कौन थे? कानूनन साहब, मैं हमेशा लफ्ज कानूनन साहबी की बात करता हूं। ये जो नबी अलैहिस्सलाम का एक करीबी रिश्तेदार उबैदुल्लाह, जिसके साथ सैयदा उम्मे हबीबा की शादी हुई हुई थी और हुजूर का सहाबी था, हिजरत हबशा में हबशा भी गया, यानी साबिकून अल अव्वलून में। तो इनको तो रदियल्लाहु अन्हु अल्लाह ने कहा है कुरान में, साबिकून अल अव्वलून हो गया। हबशा जाके अल मुस्तदरक हाकिम में पूरी डिटेल मौजूद है, ये जाके ईसाई हो गया और ईसाई मरा, मुर्तद हो गया। साबी भी साबिकून अल अव्वलून में से भी, हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बहन उम्मे हबीबा का खामंद भी। इतने टाइटल, उसको मुर्तद होके मर गया। इसीलिए जब वापस आई तो हुजूर ने दिलजोई के लिए फिर उम्मे हबीबा से खुद निकाह किया, वो उम्मुल मोमिनीन बन गई। आपके नजदीक तो उसको मुर्तद नहीं होना चाहिए था, अल्लाह उससे राजी हो चुका हुआ था। हाँ जी, दसो। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, एक कातिबे वही, एक कातिबे वही के ऊपर बड़ा एक कार्य होते हैं ना, एक कातिबे वही जिसके बारे में बुखारी मुस्लिम में आया कातिबे वही। सूरह आल इमरान, सूरतुल बकरा उसने नबी अलैहिस्सलाम से पढ़ी, मुर्तद हो गया, मर गया। दफनाते थे, लाश जमीन उठा के बाहर फेंक देती थी, और लोग चेमा गोइयां करना शुरू हो गए कि ये रसूलुल्लाह के साथी हैं जो ये इसकी लाश बाहर निकाल देते हैं। फिर उन्होंने पब्लिकली दफनाया, फिर भी लाश बाहर गिरी, क्योंकि ज़ाहिर है हुजूर को उसने चैलेंज कर दिया था ना कि ये नबी को कुछ नहीं आता, जो मैं लिखता हूं वो वही होती है। नाऊज़ु बिल्लाह, अब ये नबूवत स्टेक पे लगी हुई है सरकार, इसको आपको छोटा मसला समझ रहे हैं। हुजूर ने उस
کی گستاخی کرنے کے سبب اللہ تعالیٰ نے اسے پبلکلی سزا دی کہ زمین نے اس کی لاش قبول نہیں کی. اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جب وہ مرا حضور نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ زمین اس کو قبول نہیں کرے گی. اوئے ہوئے ہوئے کاتب وہی تھا. سابقون الاولون بھی ہو گیا یہ بھی. لیکن وفات تک جو رہے, اور وفات سارے حضور کی زندگی میں تو فوت ہوئے ہیں, چند % لوگ, باقی تو بعد میں فوت ہوئے ہیں. اور بخاری مسلم دونوں میں ملا کے 1 درجن سے زیادہ احادیث ہیں کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے حوض کوثر پہ کچھ لوگ لائے جائیں گے, میں کہوں گا اصحابی اصحابی. وہ ایک مولانا صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو کافروں کی سٹیٹمنٹ ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نا, عبداللہ ابن ابی کی جب کارستانیاں کھلی رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, ان کے ساتھیوں پہ, تو حضرت عمر نے اجازت مانگی, یا رسول اللہ اجازت ہے میں اس منافق کا گلا کاٹ دوں. آپ نے فرمایا کہ چھوڑ دو عمر, لوگ کہیں گے یہ اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے. تو ایک مولانا صاحب کہتے ہیں وہ تو لوگ کہتے تھے او سرکار بخاری مسلم پڑھو, نکلو اپنی کھڈا تو باہر, دنیا چینج ہو چکی ہے. بخاری مسلم دونوں میں 1 درجن سے زیادہ حدیث ہیں. حضور حوض کوثر پہ کہیں گے اصحابی اصحابی اصیحابی اصیحابی, یہ میرے صحابہ ہیں. تو فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا, یہ ایک مماتی مولوی کو پتا ہے, آپ کو نہیں پتا. ہاں آنا ہوں پھر گیڑے چ وہ تواڈے وڈے مرے ہوئے بزرگ بھی ساڈے اگے اللہ دے فضل نال فیل نے علمی طور سے, تسی تے شے ہی کوئی نہیں ہو. یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا, آپ کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے جن کو اس مماتی نے ڈگری دی ہوئی تھی اپنی طرف سے. تو آپ فرماتے ہیں سحقن سحقن لمن غیر بعدی, ان پہ پھٹکارو, ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. سحقن سحقن لمن بدل بعدی, انہیں مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. یہ حدیث بخاری مسلم میں جب روایت ہوتی ہے تو وہ تابعی روایت کرنے کے بعد کہتے ہیں عبداللہ ابن ابی ملیکہ, وہ کہتے ہیں اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں تیرے نبی کے مرنے کے بعد ان کے دین سے الٹے قدم نہ پھریں. اگرچہ ہمیں ایک مماتی مولوی نے گارنٹی دی ہوئی ہے لیکن پھر بھی ہم ڈرتے ہوئے دعا کرتے ہیں. ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اور بخاری میں الفاظ ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جن کے خلاف حضرت ابو بکر نے قتال کیا اپنے دور میں. کون؟ منکرین زکوٰۃ, مسالمہ کذاب سے مل جانے والے لوگ. اس سے مراد نعوذ باللہ جس طرح روافظ کہتے ہیں کہ سابقون الاولون کوئی بڑے اصحاب میں سے نہیں, وہ نہیں تھے. اور بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے کہ عرب کے قبائل رسول اللہ کی وفات کے بعد ابو بکر کے دور میں مرتد ہو گئے. اب مجھے یہ بتائیں رسول اللہ کی وفات کے بعد جو مرتد ہو وہ رسول اللہ کی زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ مماتی صاحب, مسلمان نہیں کہنا, صحابی کہنا ہے. کلن کلن کہنا ہے, کلن. اسی جملے کو بنیاد بنا کے جیلم کے مرزا نے میرے خلاف ایک کلپ وائرل کی. یہ شخص قرآن سے کتنا جاہل ہے, اسے مس بھی نہیں قرآن سے. روایات میں کھویا رہتا ہے نا, روایات میں تحقیق کرتا رہتا ہے, کھویا رہتا ہے. قرآن کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں, جہالت میرا جاہل ہے. تو قرآن میں تحریف کرتا ہے, قرآن میں جن آیتوں میں منافقین کا ذکر ہے وہ صحابہ پہ فٹ کرتا ہے. جملہ جو میں نے بار بار دہرایا, جس کی تکلیف ہوئی وہ جملہ یہ تھا صحابہ تاریخی اور کتابی شخصیات نہیں ہیں, صحابہ قرآنی شخصیات ہیں. صحابہ کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا قرآن نے. سورت حدید کی آیت نمبر 10 میں تو نے اپنے کلم میں کہا صحابہ کی 3 کیٹیگریاں ہیں. قرآن صحابہ کی 2 کیٹیگریوں کا ذکر کرتا ہے, فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے, فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے. مقام فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں کا زیادہ ہے, وہ افضل ہیں, اعلیٰ ہیں, برتر ہیں, لیکن کلن کلن کہو, زور سے کہو, کلن کلن وعد اللہ الحسنى, کلن کہو یار, کلن وعد اللہ الحسنى. تیرا ان کلن میں کٹنا ہوا, کلن وعد اللہ الحسنى.
کلن ریسن اصحابی اصحابی وہ بھی کلن سن. تو انہوں کے پتا قرآن تو انہوں کتوں آنا ہے؟ جو منکرین حدیث ہو اسے قرآن آ ہی نہیں سکتا. یہ منکرین حدیث ہیں. یہ حدیث کو روایت کہہ کے تاریخ کہہ کے رد کہہ رہے ہوتے ہیں. حدیث کہتے ہیں لوگ ان کو لتر مار کے ممبروں سے اتارے. یہ جو روایت اور جب تاریخ بول رہے ہو یہ بخاری مسلم کو کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں مانتے اس کو. یہ پرویزیوں سے بھی گئے گزرے ہیں. پرویزی کم از کم چھپ کے تو نہیں سامنے ہے. کلن صاحب وہ کتنے گئے پھر؟ مرتد ہو گئے. حضور کی زندگی میں کیا تھے وہ؟ صحابی. کیونکہ یہ کہتے ہیں ایک نظر بھی دیکھ لیا. نہیں جی بعد میں چکے ہو گئے. نہیں سر بعد کی تو ہم بات نہیں کر رہے. حضور کی جب آنکھیں بند ہوئی ہیں اس وقت تک وہ رضی اللہ عنہ تھے. اس وقت تو کسی کو نہیں پتا تھا اور ایون حضور کو بھی نہیں پتا. بعد میں آپ کو بتایا جائے گا. سنن دارمی میں حدیث ہے, المستدرک للحاکم میں حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے آیت تلاوت کی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. اللہ کی فتح آ گئی ہے اور تم دیکھ رہے ہو کہ لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہو گئے. حضور نے کہا ان قریب میری وفات کے بعد لوگ اسی طریقے سے گروہ در گروہ دین سے نکل بھی جائیں گے. یہ کہہ رہے کافر کہتے تھے یہ تو حضور خود بتا کے گئے. اور یہ باتیں حضور کے نبی ہونے کی دلیل ہے کہ ہمارا پیغمبر وہ ہے جو اپنی وفات کے بعد کے واقعات بتا کے گیا. وہ کوئی جنگجو نہیں تھا, وہ اللہ کا پیغمبر تھا. باقی جنگجو جاتے ہیں جب دنیا سے یہ نہیں بتا کے جاتے میرے بعد کیا ہوگا. اللہ کے نبی تو 35 سال پہلے بتا رہے ہیں بخاری اور مسلم دونوں میں, او اے عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی, تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت تجھے جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. اور مسند احمد میں کم از کم 4 حدیثیں اس کے طرق تو درجنوں میں ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فوجی تھا جو خود اصحاب شجرہ صلح حدیبیہ کے اصحاب میں سے تھا, ابو الغادیہ. اس کے ہاتھوں حضرت عمار کا قتل ہوا اور پوری زندگی روتا تھا کہ حضور نے فرمایا تھا عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے. اسی پہ شیخ البانی تڑپ اٹھے اور سلسلہ حدیث صحیحہ میں انہوں نے باقاعدہ یہ لکھا اس حدیث کے تحت کہ اگرچہ ابو الغادیہ صلح حدیبیہ کا صحابی ہے اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جنہوں نے درخت کے نیچے میری بیعت کی انشاءاللہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں انہیں آگ نہیں چھوئے گی. ویسے حضور نے بڑی احتیاط سے بات کی ہے انشاءاللہ کہہ کے. تو یہ فضیلت اس سے اٹھ گئی کیونکہ جب خاص بات آ جائے تو عام فضیلت اٹھ جاتی ہے. یہ شیخ البانی محدث اعظم سعودیہ البانیہ کے رہنے والے تھے, سعودیہ میں سیٹل ہوئے پھر یہاں سے بھی چلے گئے. یہ انہوں نے لکھا. ان لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ دین کس چیز کا نام ہے. اور یہ اور جی وہ مولانا صاحب کہتے ہیں سورۃ الحدید میں 2 کیٹیگریز بیان ہوئی ہیں, فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد. سر یہ جو 2 کیٹیگریز ہیں یہ اور ہیں, فتح مکہ سے پہلے اور بعد والی. یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو کامل الایمان ہیں اور ان کے اپنے معاملات بعد میں صحیح چلنے ہیں, ان کے لیے ہے کہ جو پہلے والے ہیں وہ بعد والوں سے بہتر ہیں. یہ ان کے لیے کلن آیا ہے, ورنہ باقیوں کا کیا بنے گا. اور وہ کدھر گئے جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 102 میں ہے کہ ملے جلے اعمال کرنے والے ہیں, اللہ ان کو بعد میں دیکھے گا کہ وہ کیا کرتے ہیں. اور قانوناً جو بیچ والے 101 والے منافقین اور 100 نمبر والے سابقون الاولون, یہ اس طریقے سے نہیں میرے بھائی. تھوڑا آپ قرآن کا علم حاصل کریں اور میں آپ کو, اگر آپ احادیث کی طرف آئیں تو میں آپ کو مزید سمجھاؤں گا کہ یہ ڈویژنز آگے پھر سینسٹیوٹی کے اوپر بھی آتی ہیں, صرف یہاں تک نہیں ہے. کل وعد اللہ الحسنہ, اس کی تفسیر ذرا بیان کرنا حدیث کی روشنی میں تو پتہ چل جائے گا. تفسیر ابن کثیر کھولیں, انہوں نے مسلم شریف کی حدیث لی ہے, مسند احمد کی حدیث لی ہے, بخاری کی حدیث لی ہے. اس کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں 2 جگہ یہ حدیث آتی ہے کہ خالد ابن ولید کو نبی علیہ السلام نے کہیں پر بھیجا اور وہاں پہ کچھ قبائل تھے جو بےچارے نئے نئے مسلم ہوئے تھے. انہوں نے بجائے یہ کہنے کے نا اسلمنا ہم اسلام لے آئے, انہوں نے کہا ہم اپنے دین سے پھر گئے, ہم اپنے دین سے پھر گئے. اور وہ یہ کہہ رہے تھے ہم بت پرستی کے دین سے پھر گئے اور اسلام کی طرف آئے, لیکن انہیں یہ نعرہ نہیں آتا تھا. حضرت خالد بن ولید یہ سمجھے کہ یہ اسلام سے پھر گئے ہیں, انہوں نے ان کو قتل کرنا شروع کیا اور کچھ ساتھیوں کو انہوں نے صحابہ کے حوالے کیا کہ تم یہ بندے تم قتل کرو. یہ باقیوں نے کہا ہم نہیں قتل کریں گے جب تک رسول اللہ سے نہ پوچھیں, اور انہوں نے نہیں قتل کیا. نبی علیہ السلام کے پاس اسی دوران مسند احمد میں آتا ہے, یہ بخاری میں تو اتنا ہی ہے, بخاری میں یہ بھی الفاظ ہیں رسول اللہ کے پاس جب یہ شکایت آئی نا,
آپ نے 2 دفعہ ہاتھ اٹھا کے کہا اے اللہ خالد ابن ولید نے جو کچھ کیا میں اس سے بری ہوں, میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے, یہ خود اپنا معاملہ جو ہے نا اس کے ذمہ, اس نے اللہ کو جواب دینا, میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے, اور تسی تے شے ہی کوئی نہیں. اور مسند احمد میں موجود ہے اس موقع پہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت خالد ابن ولید کا آپس میں جھگڑا ہو گیا. تو حضرت خالد ابن ولید نے عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں دے دی. اب یہ جو الفاظ ہے نا یہ مسلم شریف میں ہے 6488 نمبر حدیث. عبد الرحمن بن عوف کو خالد ابن ولید نے گالی دی. کب دی؟ وہ بخاری میں اور مسند احمد میں اور تفسیر ابن کثیر میں وہ ساری حدیث. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے شکایت کی حضور کو. آپ فرمایا خالد تم میرے صحابہ کو برا مت کہو, کلن تم, تیرا کلن کتنے گیا, تم میرے صحابہ. خالد ابن ولید نے تو نہیں کہا یا رسول اللہ میں بھی صحابی ہوں اور میں تو فتح مکہ کے بعد والا بھی نہیں ہوں جو کلن والی سرکار نے دسیا سی, میں تو فتح مکہ سے پہلے ہوں, لیکن صلح حدیبیہ کے بعد تھے. صلح حدیبیہ کے بعد اسلام کا گولڈن پیریڈ شروع ہو چکا تھا, اس کے بعد وہ چیز نہیں تھی. اور فتح مکہ پہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو سفیان, یہ تو فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے ہیں. یہ تو طلقاء ہیں جو سورہ توبہ میں آیا 4 مہینے کا ٹائم ہے, یا اسلام قبول کرو ورنہ گردن کاٹی جائے گی. ان کا تو چھوڑ ہی دیں آپ. یہ تو خالد بن ولید کی بات ہو رہی ہے جو صلح حدیبیہ کے بعد ہوئے لیکن فتح مکہ سے پہلے. تم میرے صحابہ کو برا مت کہو. اب اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دو, اور میرے صحابی نے عبد الرحمن بن عوف نے 1 مد گندم 600 گرام آدھا کلو جو گندم خیرات کی, تم اس کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے, اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتے. یہ آدھی حدیث بیان کرتے ہیں میرے صحابہ کو برا مت کہو. یہ کس کو کہا گیا تھا؟ ہمیں تو بہت مال میں ہے, اصل میں تو ان کو کہا گیا تھا, خالد بن ولید کو. انہوں نے تو نہیں کہا کلم وعد اللہ الحسنى, انہیں پتا تھا یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے. جس طرح بریلوی اپنے بزرگ بابوں کے بارے میں چیزیں منسوب کرتے ہیں, یہ بھی ہر چیز کو ہر ایک کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں. احد پہاڑ آلموسٹ 4.5 میل کے اوپر پھیلا ہوا ہے. 7.5 کلومیٹر, جا کے گوگل میں لکھیں 7.5 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا احد پہاڑ, پتھریلا, اس کا آپ ذرا وزن کریں, اور سارا سونے کا ہو. اور عبد الرحمن بن عوف, اور یہ تو بات عبد الرحمن بن عوف کی بات ہو رہی ہے, مولا علی کی تو آپ چھوڑ ہی دیں, مولا علی کی در, یہ تو عبد الرحمن بن عوف کی بات ہو رہی ہے. علی معاویہ بھائی بھائی, کتوں بھائی بھائی بھائی, بہت فرق, رہن دو. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر نہیں پہنچ سکتے. احد پہاڑ اتنا سونا, تو آپ دیکھیں میں نے ایک جملہ بولا تھا کروڑوں معاویہ ہونا ایک عمار کے برابر نہیں ہے. میں نے اس پہ رجوع کیا ہے کہ کھربوں معاویہ بھی ہوں ایک عمار کے برابر نہیں, کیونکہ حضرت عمار کا اتنا سا گندم خیرات کرنا, احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو سر احد پہاڑ کے برابر سونا جو اس کی تو قیمت بہت ہے, اتنے سے سونے میں ہی اربوں معاویہ پورے ہو جائیں گے. کھربوں ہی تو کیلکولیٹر فیل ہو جائیں گے. میں نے بلکہ ایک بہت بڑے انجینئر صاحب, میں نے کہا یہ سپر کمپیوٹر, ان کا یہ کیلکولیشن نہیں ہو سکتی اس کی اگر سونے کی قیمت لگائی جائے. سر ظاہر ہے سونا اب 1,20,000 روپے آلموسٹ تولا ہے, تولا اینا جا ہوتا ہے 7.5 کلومیٹر تے پتھریلا, او دا وزن کرو کروڑا ٹن بنے گا, کوئی نہیں, اور پھر اس کی قیمت کیلکولیٹ کریں. عمار ابن یاسر تو آپ چھوڑ دیں سر, یہ حضور نے بھی ویسے چن چن کے نا بندوں کے نام لیے. یہ تو میرا فیوریٹ ٹاپک ہے, نہ چھیڑا کرو ملنگا نو, میں تو منع کیتا ہے. ٹھیک ہے, تسی یہ سمجھو کہ ساڈا واسطہ پیا ہے انہاں لوگوں نال جو کہانیاں بیان کرتے ہیں بھائی, نہ واللہ یہ میرا دعویٰ ہے, جس نے احادیث نہیں پڑھی, جس نے سنت کو نہیں مانا, اسے قرآن بھی سمجھ نہیں آئے گا. قرآن ہم آپ کو سمجھاتے ہیں میرے بھائی, یہ کیٹاگریز ہیں. ٹھیک ہے نا جی. یہاں پہ نبی علیہ السلام نے صلح حدیبیہ والی بھی ڈیفینیشن کر دی. صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کہا کہ میرے صحابہ کو خالد تم نہ کہو. تو یہ کیٹاگریز کے ڈویژن ہے, فتح مکہ سے پہلے, فتح مکہ کے بعد, ہجرت مدینہ سے پہلے, ہجرت مدینہ کے بعد, صلح حدیبیہ سے پہلے, صلح حدیبیہ کے بعد. یہ ساری ہیں, اور یہ سب قرآن کے اندر ان کی جڑ موجود ہے. مجھے بتائیں یہ مہاجرین اور انصار کا جو ذکر ہوا ہے
اگر تمہاری ڈیفینیشن مان لی جائے کہ جی دو ہی کیٹیگریز ہیں، فتح مکہ سے پہلے اور بعد، تو ہجرت مدینہ سے پہلے اور بعد یہ ڈیفینیشن کیوں قرآن میں جگہ جگہ آئی ہے؟ سورہ نساء تو پورا ہجرت کے بیان سے ہے، وہ پورا قرآن پڑھو نا، ایک قصہ نہ لے لو، پورا قرآن ٹوٹیلٹی میں دیکھیں۔ تو قرآن میں بھی آپ نہیں اپنا مقدمہ پیش کر سکتے، کیونکہ آپ بودے مسائل کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے علم حاصل کرنا ہے تو صبح 9 سے لے کے شام 5 بجے تک ہماری فون آن ہوتا ہے، اس میں آپ سے بات نہیں کروں گا، نہیں، آپ ریسرچ پیپر فری منگوا سکتے ہیں، دنیا میں ہر انسان منگوا سکتا ہے، پاکستان کے اندر، پھر وہ لے جائے فری۔ صرف ڈاک کا TCS کا 300 روپے آپ نے دینا ہے، 12 کا پیکج آپ کے پاس آئے گا، جس میں سے 3 اذکار کارڈ ہوں گے اور 9 ریسرچ پیپر، جن میں کربلا والے 200 احادیث، روایتاں نہیں سرکار، تاریخ نہیں بنو امیہ اور بنو عباس کی، احادیث، وہ بھی ریسرچ پیپر ہوگا۔ اس کے اندر ساری تفصیلات موجود ہیں۔ خلفائے راشدین کون ہے یہ بھی میں نے بتایا، حضرت عثمان کی شہادت کے اصلی اسباب، عبداللہ ابن سبا والا ڈرامہ نہیں، بخاری مسلم، جنگ جمل، صفین، نہروان، اس کے بعد صلح حسن، پھر حضرت معاویہ کا دور ملوکیت، پھر حضرت حسین کی شہادت، 200 احادیث اکثر بخاری مسلم سے، اور بخاری مسلم کے علاوہ جو ہیں ان پہ بڑے بڑے ائمہ کے تحکیم لگی ہے، امام ترمذی کی، امام حاکم کی، امام ذہبی کی، امام البانی کی، شیخ زبیر لزئی کی، شیخ شعیب ارناؤت کی رحمہم اللہ اجمعین، سلیم اسد کی، اور محدثین کی اس پہ تحکیم لگی ہے، وہ آپ پڑھیں اور علم حاصل کریں۔ تو یہ کل وعد اللہ الحسنہ سرکار، یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ نے پک اینڈ چوز کرنا ہے، قرآن کو پوری ٹوٹیلٹی میں سمجھنا ہے۔ دیکھیں صلح حدیبیہ کے صحابہ کے بارے میں سورہ فتح میں آیا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا جنہوں نے بیعت کی اس درخت کے نیچے، اور مسلم شریف میں حدیث ہے انشاءاللہ مجھے اللہ سے امید ہے اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ لیکن وہ جو آیات پھر آگے آتی ہیں، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اس آیت 29 نمبر آیت جو آخری آیت ہے سورۃ الفتح کی، یہ پوری پڑھے تو اس کے اینڈ پہ آیا ہے کہ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، منہم مغفرۃ و اجر عظیما، ان میں سے بھی جو یہ کام کریں گے یعنی ثابت قدم رہیں گے، جو سورہ توبہ میں بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ان کے اعمال کو دیکھے گا، ان کے لیے اجر ہے۔ وہاں بھی اوپن لائسنس نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو تب سمجھ آئیں گی جب آپ قرآن اور سنت پورا ٹوٹیلٹی میں پڑھیں گے۔ اس کو میں کنکلوڈ کرتا ہوں اس حدیث کے اوپر، جامعہ ترمذی ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری وفات کے بعد عنقریب تم بہت اختلاف دیکھو گے، اس وقت دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا، اور علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا۔ تو خلفاء راشدین کے مخالفین کو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اہل البدع، یہ بدعت کرنے والے۔ حضرت عثمان تک تو سارے جبڑے کھول کے بول دیتے ہیں بلوائی تھے جی، باغی تھے جی، خارجی تھے، حالانکہ خارجی کی ٹرم بخاری مسلم میں حضرت علی کے مخالفین کے لیے آئی ہے۔ حضرت علی کا یہ ٹائٹل تو نہ آپ چھینے۔ بخاری مسلم میں ابو سعید خدری کہتے ہیں یہ خوارج نہروان کے موقع پر ہم نے مولا علی کے ساتھ مل کر قتال کیا، مخلوق کے بہترین لوگ ہیں جو قتال کریں گے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ تو خلفائے راشدین کے ساتھ چلنا ہے۔ حضرت علی کے بھی جو مخالفین ہیں ان کے بارے میں بھی وہی رویہ ہے، اور اس میں خصوصاً اصحاب صفین جو ہیں ان کے بارے میں، اصحاب جمل کو تو حضرت علی نے معاف کر دیا، صفین والوں کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کتنا سخت رویہ رہا۔ مولا علی قنوت نازلہ پڑھتے رہے ہیں، اللہم علیک بمعاویہ و اشیاءہ، اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو برباد کر، عمر بن عاص اور اس کے شیعہ کو برباد کر۔ حتیٰ کہ المصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ جنگ صفین میں جو میرے مخالفین ہیں ان کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ ظاہر ہے وہ سرغنا نے ورگلایا ہے، یہ میں اس کی تشریح کر رہا ہوں۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ میرے اور معاویہ کے درمیان طے ہوگا، اس کو نہیں معاف کیا، یعنی ان کے نزدیک، میں تو کہوں گا ان کو رضی اللہ عنہ، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں معاف کیا، کیونکہ انہوں نے حضرت ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا تھا۔ کلن یہ نہ ہاتھ پایا کرو، منو چھیڑ دو تسی، تو میں خلفائے راشدین کے ساتھ کھڑا ہوں تو میں نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ حضور نے ہمیں کہا تھا میرے بعد خلفائے راشدین کو پکڑ لینا۔ تم خلفائے راشدین سمجھتے ہو صرف حضرت ابوبکر، عمر، عثمان ہے،
شیعہ کے بکس کے اندر نہیں حضرت علی بھی ہیں. میں تو شیعہ کو بھی نہیں چھوڑا, ان کی نہج البلاغہ سے خلفائے ثلاثہ کی شانیں بیان کی کئی دفعہ. بخاری مسلم میں درجنوں احادیث موجود ہیں جس میں آپ کو فرق پتہ چل جائے گا کہ خلفائے راشدین اور ادر دین خلفائے راشدین. میں نے کئی ایک نمونے تو میں نے اس ویڈیو کا جواب ہی تو پوری زندگی دیندہ رہا ہے آلے پتہ نہیں شاید مہینے بعد چڑھے, او دا جواب بھی نہیں دے سکتے, ان کی کمپیٹنسی نہیں ہے. یہ تو ابو داؤد ترمذی سے حدیث بیان کریں نا کہ نبی علیہ السلام فرمایا میرے بعد خلافت نبوت کی طرز کے اوپر رہے گی 30 سال تک, اس کے بعد ملوکیت ہوگی. پھر وہ سفینہ کہتے ہیں رسول اللہ کے آزاد کردہ غلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگرد سے بیٹا گن, ابو بکر کے 2 سال, عمر کے 10 سال, عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال, اور اس میں حضرت حسن کے 5 مہینے شامل ہیں. تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ بنو امیہ کے لوگ تو کہتے ہیں علی علیہ السلام خلیفہ ہی نہیں, یہ علیہ السلام امام ابو داؤد نے نقل کیا ہے. تو حضرت سفینہ کو غصہ آتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی پیڑ سے جھوٹ نکلا ہے, ان کی تو اپنی حکومت شریر ترین بادشاہت ہے. تو یہ 30 سال کے بعد شریر ترین بادشاہت شروع ہو گئی ہے. مسند احمد میں الگ سے حدیث موجود ہے کہ جب نبی علیہ السلام فرمایا مجھے اللہ اٹھائے گا پھر خلافت علی منہاج النبوہ ہوگی, اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت یعنی مخالفین کو کاٹنے والی. اور یہ 30 سال خلافت والی حدیث سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے, المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے, المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے, مسند ابی داؤد طیالسی کے اندر ہے. مسند ابی داؤد طیالسی جو امام مسلم کے استاد ہیں, امام بخاری کے استاد ہیں, انہوں نے یہ حدیث جب لی ہے نا تو اس میں وہ پھر شاگرد پوچھتا ہے حضرت سفینہ سے کہ اگر خلافت 30 سال ہے تو حضرت معاویہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت معاویہ ملک ہیں, خلیفہ نہیں ہے. ہم حضرت معاویہ کو خلیفہ نہیں مانتے, چھڑا خلیفہ نہیں, خلیفہ راشد ہے ہی نہیں, چھڑا خلیفہ بھی نہیں, کیونکہ ایک ٹرم ہے جو خاص بندے پہ بولی جائے گی, وہ ملک ہیں, بادشاہ ہیں. ویسے تو آپ امیر المومنین فی الپاکستان عمران خان صاحب کو کہہ لیں خلیفہ, وہ اس طرح آپ جو مرضی کہتے رہے, ملک ہیں. انہوں نے کہا وہ تو بادشاہ ہیں. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے یہ شریر ترین سخت گیر بادشاہ ہے, اور ان کا پہلا بادشاہ معاویہ ابن ابی سفیان ہے. حضرت سفینہ نے خود فام بیان کیا ہے یہ کون ہے. تو سر یہ ہم یہ چیزیں کھول کے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ کسی کو کوئی ابہام باقی نہ رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے, دھو دے, ہمیں معاف بھی فرما دے, ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.